अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ खन्नास पार्ट 18। उसामा के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। उसने अपनी नीली आंखों से अमारा की आंखों में झांका और धीरे से कहा, तुम्हें उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बहुत जल्द तुम्हारे सामने आएगा। अमारा सटपटा गई कि उसामा ने उसका जहन कैसे पढ़ लिया। कुछ सोचे एक बार फिर उसके लिए पहेली बन गई। एक हमजाद ही किसी के दिमाग में घुसकर उसका जहन पढ़ सकता है, लेकिन उसामा तो एक जीता जागता इंसान है। साहिल की आवाज़ ने अमारा को सोच से बाहर निकाल दिया। अमारा आओ रेस्ट हाउस के बाकी हिस्से देखते हैं। अमारा साहिल के साथ आगे बढ़ी। कमरों में बहुत अंधेरा था। वो टॉर्चों की मदद से आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने रेस्ट हाउस के सारे कमरे देखे। कमरों में बड़ा फर्नीचर गल सड़ गया था। सैकड़ों सालों से जैसे कोई इस रेस्ट हाउस में नहीं आया। ये रेस्ट हाउस 3 कमरों, एक किचन और एक बाथरूम पर मुश्तमिल था। अमारा ने साहिल से कहा वो चारों इस रेस्ट हाउस के मुख्तलिफ हिस्सों में बिखर जाए। साहिल और अमारा एक कमरे में दाखिल हुए जो गालिबन बेडरूम था, जिसके फर्श पर मिट्टी की इतनी मोटी तह थी कि अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि इस मिट्टी की तह के नीचे किसी तरह का फर्श होगा। हर कमरे में दाखिल होते हुए पूरे जिस्म से खौफ की सनसनी सी दौड़ जाती थी कि जिन हमजाद को वो ढूंढने आए हैं, न जाने वो कब और किस रूप में उनके सामने आ जाए। हमारा कमरे की गंभीर तारीकी में टॉर्च से रोशनी डालते हुए आगे बढ़ रही थी। एक पलंग दिखाई दे रहा था जिसके ऊपर भी मिट्टी की पूरी तह थी। लकड़ी दीमक ने पूरी तरह से खोखली कर दी थी। चींची की आवाज़ के साथ उसके पैरों से कुछ टकराया, जैसे बहुत से कांटे उसके पैरों पर से गुजर गए। हमारा ने अपने पाँव झटकते हुए चीखी तो साहिल ने उसके पैरों पर लाइट मारी। बेशुमार छोटे छोटे चूहे इधर उधर भाग रहे थे। इस तरह की जगह कीड़े मकोड़ों या इस तरह के जानवरों की आमाजगाह ही बन जाती है। साहिल ने बेजारी से मुंह बनाया। अमारा ने साइड कॉर्नर पर पड़े कैंडल स्टैंड पर रोशनी डाली और फिर इंतहाई पुरानी तर्ज की वॉल क्लॉक पर। फिर वो साहिल से मुखातिब हुई, हमें तो इन कमरों में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई जिनसे ज़ाहिर हो कि ये जगह पुरस्रार कुव्वतों का मस्कन है। साहिल ने मज़हका आमेज़ अंदाज में सर को झटका। बदरूहें किसी ठोस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करती, वो तो इस हवा में कहीं भी मौजूद हो सकती है। हो सकता है कि वो इस वक्त भी हमारी बातें सुन रही हो। साहिल, तुम नहीं जानते, कोई ना कोई निशानी मिल जाती है इन बदरूहों की। ये कहकर अमारा ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ मीटर साहिल को दिखाया। ये देखो, इसकी सुइयां भी साकित है। साहिल को एक बार फिर से मजाक सूझा। इन कमरों में कोई चीज़ हो या ना हो, मगर हम अपने साथ एक पुरस्कार चीज़ ज़रूर लाए हैं। साहिल, तुम किसकी बात कर रहे हो? अमारा साहिल से पूछ रही थी कि आरफीन और उसामा कमरे में दाखिल हुए। जिसको याद किया वो आ गया, साहिल ने उसामा की तरफ देखकर कहा। अमारा ने साहिल की तरफ घूर कर देखा। अचानक मीटर की तेज़ तेज़ आवाज़ ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। रेड लाइट के साथ मीटर की सुइयां तेज़ तेज़ हिल रही थी। उसने सहमी सहमी नज़रों से उसामा की तरफ देखा। एक पल के लिए उसे यूँ लगा जैसे साहिल का मजाक सच में बदल गया है। उसने मीटर का रुख कमरे की तरफ किया और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। थोड़ी देर के बाद ही मीटर की आवाज़ बंद हो गई। उसामा अमारा के करीब आया। इस मीटर के भरोसे मत रहना, ये मीटर जिन्नात या दूसरी गैबी मखलूक़ात की इस हवा में मौजूदगी पर ख़ास रेडिशन पड़ता है। ये गैबी चीज़ें किसी ठोस वजूद में दाखिल हो जाए तो ये आला उनकी मौजूदगी नहीं पड़ सकता। हमारा को यूँ लगा जैसे उसामा उसे अपने बारे में बता रहा है। उसने कुछ सोच कर मीटर को अपने बैग में वापस डाल दिया। रेस्ट हाउस के सहन में जाते हैं, वहाँ हम एक साथ रुक जाते हैं। एक दूसरे से अलग नहीं होना वहाँ हमारे लिए ख़तरा हो सकता है, उसामा ने कहा। वो सारे मिलकर हॉल नुमा कमरे से गुजरते हुए कमरे के दूसरे दरवाजे से सहन की तरफ दाखिल हुए। एक अनजाने से खौफ ने एक बार फिर उनके कदम रोक लिए। बज़ाहिर वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मगर कुछ बातों की दहशत मन में फैलाए बैठी थी जो इस रेस्ट हाउस से मंसूब थी। बहुत अंधेरा था, कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये हिस्सा किस तरह का है। बस इतना ही अंदाज़ा हो रहा था कि सहन काफ़ी बड़ा है। वो चारों आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ घने दरख्त भी थे, मगर अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि किस चीज़ के दरख्त है। मगर हर कदम पर खौफ की सरसराहटें साथ थी। वो चारों एक दूसरे से भी टकराते तो डर जाते। सहन के वसत में घने दरख्तों के करीब उसामा खड़ा हो गया। वो तीनों भी उसके करीब आ गए। उसामा ने ऊपर की तरफ देखा। वो देखो, आसमान नज़र आ रहा है ना? हाँ, अमारा ने कहा। उसामा ने एक बार फिर ऊपर की तरफ देखा। इस सहन के आधे हिस्से के ऊपर पहाड़ के
तोते ने अपनी जगह से सरक कर छत सी बना दी है, जबकि आधे हिस्से से आसमान दिखाई देता है। फिर उसने अपनी टॉर्च का रुख जमीन की तरफ किया। ये वही जगह है जहाँ इन 4 लड़के लड़कियों ने काले जादू का खौफनाक अमल किया था। बाकी बातें तुम सबको अंदर कमरे में जाके बताता हूँ। वो चारों वापस अंदर कमरे की तरफ आ गए। ये हॉलनुमा कमरा उन्हें कुछ देर बैठने के लिए बेहतर लग रहा था। अमारा आतिशदान के करीब खड़ी हो गई। यहाँ से थोड़ी सी जगह साफ कर लेते हैं। अमारा और साहिल दोनों मिलकर वहाँ से फर्श साफ करने लगे और उसामा और आरफीन आतिशदान में लकड़ियाँ जोड़कर आग जलाने की कोशिश करने लगे। कुछ टूटी हुई कुर्सियों के टुकड़े गिरे हुए थे। आरफीन ने वो टुकड़े भी आतिशदान में जोड़ दिए। उसामा ने लाइटर से आग लगा दी। आतिशदान में आग भड़क उठी, जिससे न सिर्फ उनको हरारत मिली बल्कि कमरे में सुर्खी माइल दलिए दलिए सी रोशनी भी फैल गई। थोड़ा सा हिस्सा साफ करने के बाद वो चारों सर्दी से ठिठुरते हुए आतिशदान के करीब बैठ गए। अमारा ने अपने कमर से बैग उतारा और उसमें से पानी की बोतल निकाली। आरफीन ने अपने कंधे सुकेड़ते हुए अमारा की तरफ देखा। हमें सर्दी लग रही है और तुम्हें प्यास लगी हुई है। खलक खुश हो रहा है। अमारा ने पानी का एक घूंट लिया और फिर बोतल का ढक्कन बंद कर दिया। साहिल अमारा के करीब होकर बैठ गया। तुम तो एक कामिला हो, तुम्हें तो कुछ महसूस हुआ होगा कि वो शैतान हमजाद हमारे आसपास मौजूद है या नहीं। अमारा आग की तरफ अपने हाथों को फैलाते हुए मानीखास अंदाज में बोली, मैं ख़ास अमल से उनकी मौजूदगी का अंदाज़ा लगा सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो खुद हमारे सामने खुद को जाहिर करें। यह हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हमें इंतज़ार करना चाहिए कि वो खुद अपनी मौजूदगी का इशारा दें, क्योंकि ऐलान जंग सिर्फ हमने ही नहीं किया, वो भी ख़ास तैयारी के साथ हमारे सामने आएंगे। हमारी लड़ाई हवाई वजूद से है, जो किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकते हैं। हमें उनके फैलाए हुए जाल में फंसने से बचना है। ख़ास तौर पर दिशा तुम्हें अपनी तरफ मायल करने की कोशिश करेगी। तुमने उसके झांसे में नहीं आना। यकीनन वह हमजाद हमारे आसपास मौजूद होंगे। हम नहीं जानते कि वो किस शक्ल में हमारे सामने आएंगे। उसामा ने भी अमारा की तायीद की। अमारा ठीक कह रही है, हमें उनके ज़ाहिर होने का इंतज़ार करना होगा। तुम हमें इस अमल के बारे में बताओ जो रेस्ट हाउस के सहन में उन 4 लड़के लड़कियों ने किया था। अमारा ने उसामा से पूछा, जो गालिबन खुद भी उन तीनों को इस अमल के बारे में बताना चाहता था। साहिल ने मबहूत नज़रों से उसामा की तरफ देखा। इस पुरस्रार रेस्ट हाउस में होने वाले ख़तरनाक अमल के बारे में आप कैसे जानते हैं? अमारा और आरफीन ने हैरत से साहिल की तरफ देखा कि हमें मना किया कि उसामा से कोई सवाल न करना, अब खुद उससे सवाल कर रहा है। इस बार उसामा ने इंतहाई इत्मीनान से जवाब दिया, जब वो 4 हमजाद खुद को जाहिर करेंगे तो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल तवज्जो से मेरी बात सुनो। अपने अपने जहनों को सवालों में मत उलझाओ। बस ये याद रखो कि तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। तुम ये बातें छोड़ो, हमें इस अमल के बारे में बताओ। अमारा ने बेचैनी से पूछा। उसामा सर झुकाया जैसे किसी गहरी सोच में डूब गया। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। जब वो चारों इस रेस्ट हाउस में आए तो वह हमारी तरह जीते जागते इंसान थे। एहसासात व जज्बात उनको भी कभी रुलाते और कभी हंसाते। वो बागी थे। उन्होंने अपने वालिदैन का तसव्वुराती सरापा वजूद खुद से ही अपने दिल में बना लिया था। वो उनकी सोच में अपनी सोच और उनके एहसासात में अपने एहसासात देखना चाहते थे। मगर जब उनकी उम्मीदों का यह मुजस्समा करची करची हुआ तो वो खुद भी टूट गए, बिखर गए। अपनों ने उन्हें समेटने के बजाय उन्हें धुतकार दिया और उनकी ज़ात खोखली हो गई तो जहन शैतानी मंसूबों की आमाजगा बन गया। वो कुफ्र करने लगे। कुफ्र करने लगे मतलब? अमारा ने पूछा। उसामा ने ठंडी आह भरी। खुद को मनवाने के लिए उन्होंने गलत रास्ता इख्तियार कर लिया। वो काले जादू जैसा नापाक सिफली इल्म सीखने लगे। उसी नापाक इल्म की लगन उन्हें रेस्ट हाउस तक ले आई। जो रात बढ़ती जा रही थी, सर्दी में इजाफा होता जा रहा था। आतिशदान की आग बुझ रही थी। आरफीन और साहिल ने कुछ और लकड़ी आतिशदान की आग में डाल दी और आग तेज़ की। उसामा इस तरह खामोश हो गया था जिस तरह उसमें कुछ और बताने की हिम्मत ना हो। अमारा ने उसामा के शाने पर हाथ रखा। तुम तो हमें उन लड़के लड़कियों की बात बता रहे थे, तो खुद क्यों इतने रंजीदा हो गए हो? उसामा ने अमारा के हाथ पर अपना हाथ रखा। जब ये सोचता हूँ कि उन चारों ने किस तरह इंसानियत की तजलील की तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बदन जो इस रब की अमानत है, उसे उन्होंने अपनी मर्ज़ी से खाकस्तर कर दिया। जो भयानक अमल उन्होंने इस रेस्ट हाउस में किया, इसके बाद अपनी ज़िंदगियों को ख़त्म करके उन्होंने वही रूप लिया जो वो चाहते थे। मगर क्या? साहिल ने पूछा। वो नहीं जानते थे कि ज़रगाम के चुंगल में फंस चुके हैं। उसामा एक बार फिर खामोश हो गया। उसामा, हमें पूरी बात तफसील से बताओ।
اس سے ہمیں ان 4 ہمزاد کو ختم کرنے میں مدد ملے گی، امارا نے کہا۔ اسامہ نے انہیں سب کچھ تفصیل سے بتایا کہ کس طرح ان چاروں نے کالے جادو کا خطرناک عمل کیا اور کس طرح زرگام نے ان کے سامنے خود کو ظاہر کیا۔ جو اسامہ باتیں بتا رہا تھا، عارفین اور ساحل کے ذہنوں میں خوف کی سیٹیاں سی گونجنے لگی تھی۔ امارا کا خوف بھی مزید بڑھ رہا تھا۔ اس نے سہمی نظر سے ارد گرد دیکھا۔ زرگام تو ایک انسان تھا، اس نے کس طرح اس بوڑھے کا روپ لیا اور وہ کس طرح غائب وجود کے ساتھ ان لوگوں سے باتیں کرتا رہا۔ یہی تو وہ سارا شیطانی کھیل تھا جس نے ان چاروں کی عقل کو دنگ کر دیا تھا۔ وہ پراسرار طاقت جو ان چاروں سے اپنی مرضی کا بھیانک عمل کروا رہی تھی، وہ کوئی آصف نہیں تھا بلکہ زرگام تھا، زرگام کا ہمزاد تھا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ زرگام نے اپنا ہمزاد مسخر کر رکھا ہے۔ وہ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے اپنے ہمزاد کے ذریعے یہ شیطانی کھیل کھیل رہا تھا۔ فواد، حریہ، دشا اور خیام کالے جادو کے اس خطرناک عمل میں ناکام ہو گئے۔ زرگام نے انہیں اپنے اعتماد میں لے کر ان سے اپنی مرضی کا عمل کروایا۔ ان چاروں کی آخری چیخیں فضا میں گونجی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی مرضی کے روپ لے لیے، مگر زرگام نے فواد، دشا اور حریہ کے ہمزاد کو اپنے قابو میں کر لیا۔ خیام کا کیا ہوا؟ امارا نے پوچھا۔ اسامہ نے کھوئے انداز میں جواب دیا، یہ میں خود بھی نہیں جانتا کہ خیام اس شیطان کے چنگل سے کیسے بچ گیا۔ شاید خیام کے دل و دماغ پر اس کا شیطان ہمزاد پوری طرح حاوی نہ ہو سکا، ایمان کی کوئی کرن اس کے من میں باقی ہو۔ کچھ بھی ہوا ہو، مگر خیام کا ہمزاد زرگام کے قابو میں نہیں آ سکا، اس لیے آج خیام بھی برائی کے خلاف لڑ رہا ہے۔ خیام تو جیسے کہیں کھو گیا ہے، اس نے تو دوبارہ خود کو ہمارے سامنے ظاہر بھی نہیں کیا، ساحل نے کہا۔ اسامہ نے مسکراتے ہوئے تحمل سے جواب دیا، وہ خود کو ظاہر کرے یا نہ کرے، مگر وہ برائی کے خلاف لڑ رہا ہے۔ عارفین نے اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے اپنے کندھے سکیڑ لیے۔ ابھی تک تو ہمت کر کے اس ریسٹ ہاؤس میں بیٹھے رہے، مگر اب اپنے آس پاس انجانے سے خوف کی سرسراہٹیں محسوس ہو رہی ہے۔ واقعی اسامہ کی باتوں سے دل دہل کے رہ گیا تھا، لیکن ہمارے لیے یہ سب جاننا بہت ضروری بھی تھا۔ یہ حقائق جاننے کے بعد اس بات کا بھی احساس ہو رہا ہے کہ زرگام کی طاقت کے آگے ہم کچھ بھی نہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ ایمان کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ اب میدان میں کود پڑے ہیں تو کیا ڈرنا، نیکی کی راہ پر نکلے ہیں، بچ گئے تو غازی، مر گئے تو شہید کہلائیں گے۔ بس امید کا دیا جلائے رکھنا ہے تاکہ ہمیں راستہ ملتا رہے، امارا نے کہا۔ ساحل نے پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے پشت ٹکالی۔ کوئی ایسا اشارہ نہیں مل رہا جس سے ان چاروں کی موجودگی ظاہر ہو۔ ہم یہاں اس طرح رات کیسے گزار سکتے ہیں؟ اگر ہماری آنکھ لگ گئی تو وہ ہمزاد ہمیں سوتے سوتے ہی موت کی نیند سلا دیں گے۔ اسامہ نے ساحل کے بازو پر تھپکی دی۔ بے وقوفوں والی باتیں مت کرو، ہم ان کے ظاہر ہونے کا انتظار کریں گے، ہم میں سے کوئی ایک نہیں سوئے گا۔ رہی بات ہم پر حملہ آور ہونے کی، تو اس کا بندوبست ابھی کر دیتا ہوں، تم سارے ذرا اٹھو۔ سارے کھڑے ہو گئے۔ اسامہ نے اپنے بیگ سے ایک چاک نکالا اور ایک چھوٹی سی کتاب نکالی۔ اس نے چاک امارا کو پکڑایا اور ساتھ ایک چھوٹی سی زیتون کی تیل کی بوتل بھی دی۔ پھر اس نے ساحل اور عارفین سے کہا، تم دونوں سامنے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر وہ امارا سے مخاطب ہوا، امارا، میں اس کتاب سے کوئی دعا پڑھتا رہوں گا، تم ساتھ ساتھ ادھر ہی آتش دان کے قریب اتنا بڑا دائرہ کھینچو کہ ہم سب آرام سے اس میں بیٹھ جائیں۔ یہ کہہ کر اسامہ بلند آواز میں اس کتاب سے کوئی دعا پڑھنے لگا۔ امارا ساتھ ساتھ دائرہ کھینچتی رہی۔ دعا مکمل ہونے تک دائرہ کھینچ لیا۔ اسامہ نے ساحل سے کہا، وہ سامنے چھوٹا ٹیبل دیکھو، ٹھیک حالت میں ہے؟ ساحل نے چھوٹا ٹیبل اٹھا کر دیکھا، ہاں ٹھیک ہے، اسے اٹھا کر یہاں رکھ دو، دائرے کے درمیان میں۔ ساحل نے وہ چھوٹا سا ٹیبل دائرے کے درمیان میں رکھ دیا۔ وہ سب اس دائرے کے اندر بیٹھ گئے۔ ہم جب تک اس دائرے میں ہیں وہ ہمزاد ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اسامہ نے ایک نظر سب کی طرف دیکھا۔ رات بہت ہو گئی تھی۔ پورا ریسٹ ہاؤس گمبھیر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس پرسکون خاموشی میں بھیانک راز پنہاں تھے۔ ہوا بھی جیسے اس سازش میں شامل ہو گئی تھی۔ وہ گھنے درختوں کے جھنڈ بھی جن میں کچھ تھا اور اس کے پتوں میں معمولی لرزش تک نہ تھی۔ دھیرے دھیرے شیطانی قوتیں جیسے اس ریسٹ ہاؤس کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ امارا نے اپنے بیگ سے ایک پلاسٹک کا ڈبہ نکالا۔ اس نے ڈبہ کھولا تو اس میں 6 شاورما رول تھے۔ اس نے وہ رول اپنے تینوں ساتھیوں کو دیے۔ ہم نے تو کھانے کا کچھ اور سامان رکھا تھا، یہ شاورما کہاں سے آ گئے؟ ساحل نے شاورما لیتے ہوئے کہا۔ امارا بھی اپنا شاورما لے کر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔
میں نے یہ ہوٹل سے ہی لے لیے تھے، میرا خیال تھا یہ کھانے کی کمی پوری کر دیں گے۔ اسامہ نے اس کا لقمہ لیا۔ ویری ٹیسٹی، یہ اچھا کیا تم نے۔ چاروں مزے لے کے شاورما کھانے لگے۔ دائرے میں بیٹھنے کے بعد انہیں عجیب سا اطمینان تھا۔ اسامہ نے مسکراتے ہوئے امارا کی طرف دیکھا۔ ویسے تمہارے ساتھ ہونے سے یہ فائدہ تو ہے کہ ڈھنگ سے کچھ کھانے کو مل جاتا ہے۔ ایک بات تو بتاؤ۔ کیا؟ امارا نے لاپرواہی سے کہا۔ اسامہ اس کے تھوڑا قریب ہو کے بیٹھ گیا۔ تم اب تو مجھ سے ناراض نہیں ہو؟ امارا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے شاورما کھاتے ہوئے ترچھی نظروں سے اسامہ کی طرف دیکھا۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ تم سے ناراض نہیں ہوں، کیونکہ تم نے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنا اور پھر دوبارہ ایسی ویسی بات کہنی ہی ہے۔ اسامہ نے اپنا شاورما تھامے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ میرا دوسرا ہاتھ نہیں ہے، ورنہ میں کان ضرور پکڑتا۔ امارا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس نے اپنائیت سے اسامہ کی طرف دیکھا۔ تھوڑے پیچیدہ ہو مگر انسان اچھے ہو۔ اسامہ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ شکریہ۔ کھانے سے فارغ ہو کے وہ چاروں کچھ نہ کچھ پڑھنے لگے، کوئی یاسین تو کوئی چاروں کل۔ انہیں مصیبت کی اس گھڑی میں اپنے رب کا سہارا ہی تھا جو ہر ڈر پر حاوی تھا۔ وہ اپنے ساتھ چھوٹی چھوٹی کتابیں لائے تھے جن میں بے شمار دعائیں تھیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب کو مل کر چاروں کل پڑھنے چاہیے۔ اس طرح کے مسائل میں ان کی بہت بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔ امارا کے کہنے پر سب نے مل کر چاروں کل پڑھنا شروع کر دیے۔ ان سب کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو گئی۔ امارا نے چاروں کل پڑھے اور میز پر سر ٹکا دیا۔ ٹیک لگانے کی کوئی جگہ تو تھی نہیں، اس لیے ساحل اور عارفین نے بھی میز پر اپنا سر رکھ دیا۔ اسامہ کی بھی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، لیکن وہ خود کو چوکنا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ آرام کی حالت میں بیٹھا تو اسے نیند آ جائے گی۔ امارا، ساحل اور عارفین کی آنکھ لگ گئی۔ اسامہ نے دعاؤں کی کتاب اپنے بیگ میں رکھی۔ اس نے ایک نظر ان تینوں پر ڈالی جو گہری نیند سو گئے تھے۔ اس نے ایک گہری سانس بھری اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ پھر اس نے پانی کی بوتل اٹھائی اور ہاتھ میں بمشکل تھوڑا سا پانی ڈالا اور اپنی آنکھوں پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ جاگتا رہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی کوشش کامیاب ہو گئی۔ بالآخر اس کا تھکا ہوا جسم ہار گیا اور وہ دھڑام سے زمین پر گر گیا اور سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسامہ کے جسم سے روشنی کی ایک شعاع نمودار ہوئی، جو اوپر بڑھتی ہوئی غائب ہو گئی، اور پھر کمرے میں ایک ایسا سایہ چلتا پھرتا دکھائی دے رہا تھا جس طرح کوئی ان کی حفاظت کر رہا ہو۔ طلوع آفتاب کی من چلی شعاعیں جب ان کے ساتھ اٹکھیلیاں کھیلنے لگی تو امارا کی آنکھ کھل گئی۔ باقی تینوں گہری نیند سو رہے تھے۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ کے بیٹھی تو جہاں اس کی نظر تھی وہیں رہ گئی۔ اس کے جسم کی حرکت ایک بار ساکت ہو گئی۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے دھیرے دھیرے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اس کی آنکھیں عجیب نظارہ دیکھ رہی تھیں۔ سب کچھ بدل چکا تھا۔ رات برات کسی نے اس کمرے کو چمکا دیا تھا۔ دھول اور پتھروں سے اٹکی جس زمین پر امارا سوئی تھی، اب وہ صاف اور ملائم سنگ مرمر کا فرش تھا۔ گندے کپڑوں میں چھپا ہوا سڑا ہوا فرنیچر نئے فرنیچر میں بدل چکا تھا۔ امارا پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ ماضی میں پہنچ گئی ہے، جب یہ ریسٹ ہاؤس نیا تعمیر ہوا ہو۔ اس نے ساحل کو جھنجھوڑا۔ ساحل اٹھو۔ اس کی آواز سے ساحل کے ساتھ عارفین اور اسامہ بھی اٹھ گئے۔ اس سے پہلے کہ امارا انہیں کچھ بتاتی، ان کی حالت بھی امارا جیسی ہی ہو گئی۔ وہ بھی مبہوت نظروں سے کمرے کی چیزیں تکتے رہے۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ ساحل نے امارا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ امارا گمسم بیٹھی تھی۔ عارفین نے اپنی آنکھیں ملتے ہوئے ساحل سے کہا، یار میرے سر پر ایک تھپڑ تو مار کہ میں جاگ چکا ہوں یا خواب ہی دیکھ رہا ہوں۔ ساحل کو تو جیسے موقع مل گیا، اس نے عارفین کے سر پر ایسا زوردار تھپڑ لگایا کہ وہ چکرا کے رہ گیا۔ تو نے تو میرے چاروں طبق روشن کر دیے۔ عارفین نے سر کو جھٹکا دیا۔ اسامہ بھی یہ سب دیکھ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پہ حیرت کے تاثرات نہیں تھے، مگر اس کا ذہن 1 سال پیچھے چلا گیا تھا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، ان چاروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ کسی کا بھی اس کی بات کی طرف دھیان نہیں گیا۔ وہ سب تو حیرت میں گم ارد گرد کے ماحول کو دیکھے جا رہے تھے۔ چاروں نے اپنا اپنا بیگ سنبھالا اور کھڑے ہو گئے۔ کسی کا بھی اس کی بات کی طرف دھیان نہیں گیا۔ وہ سب تو حیرت میں ارد گرد کے ماحول کو دیکھے جا رہے تھے۔ چاروں نے اپنا اپنا بیگ سنبھالا اور کھڑے ہو گئے۔ ریسٹ ہاؤس کا باقی حصہ دیکھتے ہیں، ساحل نے کہا۔ وہ چاروں ریسٹ ہاؤس کے مختلف کمروں میں بکھر گئے۔ ہر کمرے کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔
فرشوں سے لے کر ڈیکوریشن پیس تک ہر چیز چمک رہی تھی۔ صحن کا نظارہ تو بہت ہی خوبصورت تھا۔ پتھریلی زمین والی خالی کیاریوں میں خوبصورت پودے لگے ہوئے تھے جن کے ارد گرد بہت نفاست سے باڑ لگائی گئی تھی۔ ان کیاریوں میں گلاب کے پودے زیادہ تھے جن پر سرخ گلابی اور سفید گلاب کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ وہ چاروں صحن میں کھڑے تھے۔ اس خوبصورتی سے مسرور ہونے کے بجائے وہ خوفزدہ تھے۔ ساحل الٹے قدموں سے پیچھے ہٹنے لگا۔ کوئی ایک رات میں یہ سب کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے سینکڑوں سال پہلے فوت ہونے والے لوگ بھی ہمیں یہاں چلتے پھرتے دکھائی دیں گے۔ امارا کمرے میں داخل ہونے کے بعد کچن میں داخل ہوئی۔ امارا خوفناک انداز میں چیخی تو وہ تینوں بھی کچن کی طرف دوڑے۔ وہ کچن میں پہنچے تو امارا نے سامنے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ تازے چپچپاتے خون سے دیوار پر لکھا تھا، طلسماتی اور سنسناتی دنیا میں خوش آمدید۔ دیوار کے قریب ہی میز پر گرم گرم ناشتہ بھی سجا ہوا تھا۔ وہ سب جیسے سن ہو گئے۔ سہمی سہمی نظروں سے ان چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہے اسامہ؟ امارا نے پوچھا۔ اسامہ نے بلند آواز میں کہا، یہ حمزاد کی موجودگی کا اعلان ہے، مگر ہم وہ سب نہیں کریں گے جو فواد اور اس کے ساتھیوں نے کیا تھا۔ ہم اعلان جنگ کریں گے۔ یہ کہہ کر اسامہ نے اپنے بیگ سے خنجر نکالا اور امارا کی طرف بڑھایا۔ یہ خنجر پکڑو اور میرے بازو پر کٹ لگاؤ۔ امارا نے خنجر نہیں پکڑا۔ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اسامہ ساحل کی طرف بڑھا۔ تم کٹ لگاؤ۔ ساحل نے نفی کے انداز میں سر ہلایا تو اسامہ بھڑک کے بولا، جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ ساحل نے اس کے بازو پر کٹ لگا دیا۔ اس کے زخم سے خون رسنے لگا۔ اس نے ایک میز پر خون کے قطرے گرائے اور پھر اس نے اپنی انگلی خون پہ رکھی اور دیوار پہ کندہ پر اسرار تحریر کا جواب لکھنے لگا۔ اس نے بھی خون سے لکھا، طلسماتی اور سنسناتی دنیا سے سبکدوش ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عارفین، اسامہ اور ساحل تینوں پتھر کے بت کی طرح کھڑے تھے۔ ان کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اپنی موت کو للکار چکے ہیں۔ وہ چاروں اعلان جنگ کر چکے تھے، جس کا نتیجہ بھیانک ترین ہو سکتا تھا۔ اسامہ امارا کے قریب کھڑا ہو گیا۔ ان کی کوشش تھی کہ وہ ایک دوسرے سے دور نہ ہو۔ اچانک پہاڑوں میں زلزلے کی بھیانک گونج کے ساتھ کچن کی ہر چیز لرزنے لگی۔ ٹیبل کے ہلنے کی وجہ سے میز پر رکھے برتن ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ اسامہ کی آنکھوں کے سامنے ایک ہی ساتھ میں امارا، ساحل اور عارفین اپنی جگہ سے غائب ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے اسامہ کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ وہ حواس باختہ ہو گیا۔ اس نے اپنے بازو پھیلائے اور اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے چلایا، اس طرح چھپکے وار مت کرو، ہمارے سامنے آؤ۔ اسامہ نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ امارا کی دلسوز چیخیں اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ کچن سے باہر نکلا اور آواز کی سمت کی طرف پاگلوں کی طرح دوڑنے لگا۔ آواز کا تعین کرتے کرتے اسامہ ریسٹ ہاؤس کے برآمدے تک پہنچ گیا۔ داخلی دروازے کے دونوں حصے کھلے ہوئے تھے۔ چیخوں کی آوازیں ریسٹ ہاؤس کے باہر سے آ رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن کی نہیں سن رہا تھا، بس دوڑتا جا رہا تھا۔ وہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا۔ چیخوں کی بازگشت اس طرح گونج رہی تھی کہ اس کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل ہو گیا تھا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پھر نیچے کی طرف دیکھا جہاں گہری کھائیاں تھیں۔ اسی دوران اس کی نظر پہاڑ کے ایک کونے سے ابھرتے ہوئے درخت پر پڑی۔ وہ سرتاپا کانپ کے رہ گیا۔ امارا درخت کی شاخ کو دونوں ہاتھوں سے تھامے لٹکی ہوئی تھی۔ نیچے گہری کھائیاں تھیں اور اس کے ہاتھوں کی گرفت کسی بھی وقت ڈھیلی ہو سکتی تھی۔ امارا، حوصلہ رکھو، میں آ رہا ہوں، یہ کہہ کے اسامہ نے اپنے بیگ سے بیلٹ اور رسی نکالی۔ اس نے اپنی کمر پر بیلٹ پہنی جس کے ساتھ اس نے رسی کا ہک اٹکایا۔ رسی کا دوسرا حصہ اس نے بڑے سے پتھر پر باندھ دیا اور دھیرے دھیرے پہاڑ کی چوٹی سے اترتا ہوا امارا کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے امارا کے قریب پہنچ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ امارا، میرا ہاتھ پکڑ لو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، ہمت کرو۔ روتی ہوئی امارا کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ اس کے لبوں پہ تضحیک آمیز مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ اسامہ چلایا، امارا! امارا کا چہرہ بھیانک ہو گیا اور وہ کسی چڑیل کی طرح چنگھاڑتی ہوئی ہوا میں اڑتی ہوئی دوسرے پہاڑی پر جا بیٹھی اور پھر غائب ہو گئی۔ اسامہ پہاڑ پر جوگرز لگاتے ہوئے مشکل اوپر چڑھا۔ کسی نے اس کی سماعت میں سرگوشی کی، تم جانتے ہو کہ حمزاد اسی طرح تنگ کرتے ہیں،
پھر بھی تم ان کے دھوکے میں آ گئے۔ اسامہ نے جبھی پیمائی کرتے ہوئے خود کلامی کی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ پھر وہ وقت ضائع کیے بغیر ریسٹ ہاؤس واپس چلا گیا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں اپنے دوستوں کو پکارنے لگا۔ امارا، ساحل، عارفین۔ بدلے میں اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے اپنے دوستوں کو سارے کمروں میں ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملے۔ پھر وہ صحن میں گیا اور ایک بار پھر اونچی اونچی آواز میں اپنے دوستوں کو پکارنے لگا۔ اسے اپنے ایک ایک قدم پر دہشت کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دشمن اس پر وار کر رہا تھا مگر وہ اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو صحن کے سارے حصے میں ڈھونڈا مگر بے سود۔ وہ ایک بار پھر بڑے کمرے میں آ گیا۔ اس کی نظر وال میرر پر پڑی تو اس کے قریب گیا۔ بیضوی شکل کا یہ شیشہ تقریباً 2 فٹ چوڑا اور 3 فٹ لمبا تھا، جس کے گرد سنہری فریم لگا ہوا تھا۔ اسامہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، اپنے ہی عکس کو غور سے دیکھنے لگا، جیسے وہ خود میں کسی اور کو ڈھونڈ رہا ہو۔ تم کون ہو؟ میرے سامنے آؤ۔ میرے دوست کہاں ہیں؟ انہیں ڈھونڈنے میں میری مدد کرو۔ مجھے آئینے میں کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ اپنے پیچھے دیکھو۔ اسامہ کی عقب سے آواز آئی۔ اسامہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سفید ہیولا ہوا میں منڈلا رہا تھا۔ تم میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ اسامہ نے کہا۔ ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ رہی بات تمہارے دوستوں کی تو میں خود بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ ہم دونوں مل کر انہیں ڈھونڈیں گے۔ تمہارے جسم میں داخل ہونے کے بعد میں اپنی طاقتیں تمہیں سونپ دیتا ہوں۔ تم وہ پراسرار قوتیں استعمال کر سکتے ہو۔ بس ایک بار آنکھیں بند کر کے مجھے یاد کرنا ہے۔ تمہیں بدلے میں میری آواز سنائی دے گی۔ میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ اگر تم چاہتے تو پہاڑ سے چھلانگ مارنے والی چڑیل کے ساتھ ہوا میں بھی اڑ سکتے تھے۔ جہاں تمہاری مادی وجود کی ضرورت ہوگی تو تم اپنا مادی وجود استعمال کرنا، اور جہاں میرے غیبی وجود کی ضرورت ہوگی وہاں میں اپنا غیبی وجود استعمال کروں گا۔ سفید ہیولے کی طرف سے آنے والی آواز بند ہو گئی اور وہ سفید ہیولا آہستہ آہستہ اسامہ کی طرف بڑھتا ہوا اس کے جسم میں پھر سے داخل ہو گیا۔ اسامہ کا حوصلہ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا۔ وہ صحن کی طرف بڑھا کیونکہ اس کا ذہن اسے بار بار صحن کی طرف جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس نے اپنے بیگ سے دعاؤں کی کتاب نکالی اور کتاب کھول کے کوئی دعا پڑھنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم رکھتا ہوا صحن میں چلتا رہا اور ساتھ ساتھ دعا پڑھتا رہا۔ اس کا پاؤں لکڑی کی کسی چیز سے ٹکرایا۔ اس نے نیچے دیکھا تو لکڑی کا ایک تختہ سا تھا۔ اسامہ اس تختے کے قریب بیٹھ گیا۔ تختے کا آدھا حصہ ابھرا ہوا تھا۔ اس نے ابھرے ہوئے حصے کو دائیں طرف دھکیلا اور وہ بآسانی فرش کے نیچے کسی فریم میں داخل ہو گیا۔ ایک لکڑی کی سیڑھی اندر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اسامہ نے اندر جھانک کے دیکھا، غالباً یہ تہہ خانہ تھا۔ وہ زیادہ سوچے بغیر اس لکڑی کی سیڑھی سے تہہ خانے میں اتر گیا۔ اس راستے میں دن کی چلچلاتی روشنی بھی تہہ خانے میں داخل ہوئی، ورنہ رات کی تاریکی جیسا ہی اندھیرا تھا۔ اندر آکسیجن کی بھی بہت کمی تھی، جس کے باعث اسامہ کو سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ راستہ کھلنے کے باعث وہ بھی اب دھیرے دھیرے بحال ہو رہی تھی۔ تہہ خانہ بہت بڑا تھا۔ تھوڑا سا چلنے کے بعد ہی اسامہ کو ٹارچ کا استعمال کرنا پڑا۔ یہ جگہ بہت عجیب تھی، بالکل کسی لیبارٹری کی طرح۔ یہاں سامان تھا، لمبے لمبے ٹیبل اور ان کے ساتھ پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے بینچ اور اسٹینڈز میں مختلف قسم کے ٹیسٹ ٹیوبز لگی ہوئی تھی۔ یہاں بہت بدبو تھی۔ اسامہ نے اپنی ناک پر رومال رکھ لیا۔ تہہ خانے کی گمبھیر تاریکی میں خوف کا راج تھا۔ اسامہ ٹارچ کو چاروں طرف گھماتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ جگہ اس کے علم میں نہیں تھی۔ ایک بڑے سے ٹیبل کے قریب جا کے اس کے قدم رک گئے، جہاں بڑے بڑے شیشے کے جار تھے۔ اسامہ ٹارچ کی مدد سے انہیں قریب سے دیکھنے لگا۔ ایک دم اسامہ کو اکائی سی آنے لگی۔ ان شیشے کے مرتبانوں میں چھوٹے چھوٹے جانوروں کے اسٹف تھے، جنہیں فارمالین لیکوئڈ میں بھگویا گیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں چھوٹے چھوٹے جانوروں کے یا پرندوں کے دل اور دماغ علیحدہ سے رکھے ہوئے تھے۔ اسامہ اگلے ٹیبل کے قریب گیا تو اس کا دل مزید خراب ہو گیا۔ وہاں بدبو اتنی زیادہ تھی کہ اس کا سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ یہاں میز پر کچھ جانور خون میں لت پت پڑے تھے۔ اس نے ان پر ٹارچ کی روشنی ڈالی تو کچھ سانپ اور سیہ تھے، جن کے جسموں کو نوچ نوچ کے کچھ حصے ان کے جسموں سے نکال لیے گئے تھے۔ ساتھ ہی 3 یا 4 الو بھی خون میں لت پت پڑے ہوئے تھے، جن کی حالت بھی ایسی ہی تھی۔ گھٹی گھٹی سی آوازیں اسامہ کی سماعت سے ٹکرائی تو بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں ان آوازوں کی سمت میں بڑھنے لگا۔ اس کا دل دہل کر رہ گیا۔ اس کے قدم اسے ان آوازوں تک لے گئے تھے۔ گھٹی گھٹی بے بس آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں مگر اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کسی نے اس کے پاؤں پر زور سے اپنا پاؤں مارا
تو اس نے میز کے نیچے دیکھا تو امارا میز کے ساتھ بندھی گھٹے گھٹے سانس لے رہی تھی۔ عارفین اور ساحل بھی میز کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ان کی حالت بھی امارا جیسی ہی تھی۔ اس نے امارا کے چہرے کو ہاتھوں میں لے لیا۔ خود کو سنبھالو امارا، میں آ گیا ہوں۔ اس نے پہلے امارا کو کھولا اور پھر دونوں کو۔ ان کی یہ حالت دم کشی کی وجہ سے تھی۔ اسامہ نے ان تینوں کو تہخانے سے باہر نکالا۔ تہخانے سے باہر نکلتے ہی وہ لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ اسامہ نے پانی کی بوتل نکالی تو تینوں نے پانی کے لیے منع کر دیا۔ وہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے باعث نڈھال ہو چکے تھے۔ صحن میں آنے کے بعد ان کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ اسامہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ امارا نے تھکی تھکی آنکھوں سے اسامہ کی طرف دیکھا۔ تم کچھ دیر اور تہخانے میں نہ آتے تو اپنے دوستوں کی لاشیں ہی ملتی تمہیں۔ اسامہ نے امارا کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسا کبھی نہ ہو۔ پھر وہ امارا کے پاس سے اٹھ کر ساحل اور عارفین کے پاس بیٹھ گیا۔ اب بہتر محسوس کر رہے ہو؟ ساحل نے لمبا سانس کھینچا۔ ہاں، اب کافی بہتر ہوں۔ اسامہ نے عارفین کے بال سہلائے۔ اور تم؟ عارفین نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ٹھیک ہو۔ امارا کافی نڈھال لگ رہی تھی۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اس ریسٹ ہاؤس سے باہر لے جاؤ، امارا نے اسامہ سے کہا تو اسامہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ابھی تم ٹھیک طرح سے چل نہیں سکتی، تھوڑی دیر کے بعد چلتے ہیں۔ امارا نے اپنائیت سے اسامہ کی طرف دیکھا۔ پلیز۔ اسامہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے امارا کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ امارا اس کا ہاتھ تھام کر کھڑی تو ہو گئی مگر چلتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اسامہ نے اسے سہارا دیا اور ساحل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں تم لوگوں کو بھی ابھی لے جاتا ہوں۔ ساحل اور عارفین دونوں کھڑے ہو گئے۔ آپ امارا کو لے کر جائیں، ہم دونوں چل سکتے ہیں، ہم خود آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں بھی اسامہ کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ہم ساتھ اپنی موجودگی کی ظاہری کر چکے ہیں، اس لیے خوف ان چاروں کی رگوں میں سرایت کر چکا تھا۔ وہ چاروں ہال نما بڑے کمرے سے گزرتے ہوئے برآمدے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ خوف اور دہشت کی سرسراہٹیں ان کا تعاقب کر رہی تھیں۔ وہ جیسے پراسرار قوتوں کے گھیرے میں تھے۔ وہ چاروں ریسٹ ہاؤس کے عقبی دروازے سے باہر نکل گئے۔ پہاڑ سے تھوڑا نیچے اترنے کے بعد تھوڑے سے فاصلے پر سبزہ دکھائی دے رہا تھا۔ اخروٹ اور چیڑ کے گھنے درخت بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ساحل نے انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ سامنے جو جگہ نظر آ رہی ہے وہیں چلتے ہیں، وہ جگہ بیٹھنے کے لیے بہتر ہے۔ ہم دونوں تو چلے جائیں گے مگر امارا؟ عارفین نے پوچھا۔ تم دونوں آہستہ وہاں پہنچو، میں امارا کو لے کر وہاں آتا ہوں، اسامہ نے کہا۔ عارفین اور ساحل دھیرے دھیرے چلتے ہوئے پہاڑ سے نیچے اترنے لگے۔ اسامہ نے امارا کا بازو اپنے گلے میں حائل کیا ہوا تھا اور وہ آہستہ آہستہ امارا کو سہارا دیتے ہوئے پہاڑ سے نیچے جا رہا تھا۔ اسامہ کی من میں ایک پیارے سے احساس نے کروٹ لی تھی جو کسی من موجی پرندے کی طرح وفا کے آسمان پر اڑنا چاہتا تھا۔ اسامہ کے من میں امارا کے ساتھ پہاڑ سے نیچے اترتے وقت وہ مسلسل سوچ رہا تھا کہ امارا کی چیخیں سن کر اس کی حالت کیسی ہو گئی تھی۔ امارا کی زندگی بچانے کے لیے اس نے اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ ایک پل بھی نہیں سوچا یہ کیسا جذبہ ہے۔ امارا کی قربت میرے من میں ہلچل سی مچا دیتی ہے۔ ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔ امارا کے بال اسامہ کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ پہاڑ سے اترنے کے بعد اب راستہ ہموار تھا۔ امارا نے اسامہ کے کندھے سے اپنا بازو پیچھے کر لیا۔ آگے راستہ ہموار ہے، میں آہستہ آہستہ چل سکتی ہوں۔ امارا یہ غلطی مت کرو، تم گر جاؤ گی۔ اسامہ نے اسے روکا مگر وہ نہیں مانی۔ اس نے اسامہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ تم میرا ہاتھ تھام لو۔ اسامہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور وہ آہستہ آہستہ نیچے چلنے لگی۔ عارفین اور ساحل پہلے ہی اس جگہ پہنچ چکے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسامہ اور امارا بھی وہاں پہنچ گئے۔ یہ جگہ جو دور سے بہت چھوٹی سی دکھائی دے رہی تھی اچھی خاصی وسعت سے پھیلی ہوئی تھی۔ عارفین اور ساحل تو نرم نرم گھاس پر چت لیٹ گئے اور لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ اسامہ اور امارا گھاس پر ہی بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو اس خوشگوار قدرتی ماحول سے ایک عجیب سی تسکین کا احساس ہوا۔ ان کے آس پاس اخروٹ اور چیڑ کے گھنے درخت تھے۔ زمین پر کچھ خضرو جھاڑیاں تھیں جن پر جامنی رنگ کے خوبصورت پھول اس قدر زیادہ تھے کہ اس نے پوری زمین کو ہی جامنی رنگ میں رنگ دیا تھا۔ امارا بھی لمبے لمبے سانس لے کر اپنی طبیعت کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسامہ کی نظر امارا کے چہرے پہ ٹھہر گئی تھی۔ امارا گندمی رنگت، تیکھی بھویں اور تیکھے نین نقوش والی عام صورت والی لڑکی تھی مگر اس کی شخصیت دبلی پتلی جسامت اور اس کے لب و لہجے نے اسے بہت خوبصورت اور پرکشش بنا دیا تھا۔ اسامہ نے اپنے بیگ سے ایک جوس کا ڈبہ نکالا اور ایک گلاس نکالا۔
اس نے امارا کو جوس ڈال کر دیا۔ یہ پی لو، طبیعت میں کچھ بہتری آ جائے گی۔ امارا نے اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس لیا۔ طبیعت میں بہتری تو اس فضا جگہ پر آ گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ساری تکلیف ہی دور ہو گئی ہے۔ ساحل نے بھی امارا کا ساتھ دیا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر اسامہ نے عارفین اور ساحل کو بھی جوس ڈال کے دیا۔ پھر وہ خود بھی آرام دہ حالت میں گھاس پر بیٹھ گیا۔ وہ تینوں میں سے کسی نے انہیں دیکھا ہے؟ میرا مطلب ہے ان تین ہمزاد میں سے کسی کو بھی؟ اسامہ نے پوچھا۔ ہمیں تو کچھ بھی پتہ نہیں چلا کہ کب ہم کچن سے غائب ہو کے اس تہہ خانے میں پہنچ گئے، اور ہمیں کب اور کس نے باندھا، یہ بھی پتہ نہیں چلا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔